बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल जुमेरात का दिन है और ख़बर आज ये है कि जिस तरह से पिछले 2 साल से मामला चलाए जा रहे थे, अब मज़ीद उस तरह नहीं चल सकेंगे। अगले हफ्ते से आपको ये सूरत हाल वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ जाएगी। इसीलिए मैंने आज की तारीख़ और दिन भी आपके सामने बता दिया है। और अभी आप देखिएगा, जो अगला हफ्ता पीर के दिन से शुरू हो रहा है, आपको बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। असल में अब मामला ये है कि जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनको अब बड़ा मुश्किल हो गया है कि किसी तरह से रिवर्स किया जाए या कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब इतना कुछ हो गया है कि मामलात नहीं संभल सके। हुआ ये है कि मैंने जो इस वक्त सूरत हाल बनी और एक ख़बर मुझ तक पहुंची, उस बारे में मैंने एक बड़े ही आप ये कहें कि मंझे हुए और तजर्बाकार कबूतर, जो आप ये कहें कि शार दस्तूर पर जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन इमारात हैं, उनमें सारा दिन उनका गुजरता है। उनसे मैंने बात की जब वो ख़बर मुझ तक पहुंची, तो मैंने उनसे फिर कहा ज़रा ये पता तो करें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो फिर जनाब जो डिटेल्स सामने आई हैं, वो जो हमारे बड़े ज़बरदस्त और आला किस्म के जो वो कबूतर हैं ना, उन्होंने जो हम तक पैगाम रसानी की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बात ये है, आप ये जजेस का जो लेटर है इसको देखिए, उसके बाद की सूरत हाल ज़रा नोट कीजिए। अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम जजेस 8 के 8 इकट्ठे हो गए हैं। वो अब 6 नहीं रहे जिन्होंने ख़त लिखा था, अब 8 जजेस हो गए हैं। उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला कर लिया है। अब ये विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, ये शहर इक़्तिदार है, जहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, उनको जेल में भेजना, उनकी पेशियाँ, वो सब आप देखिए यहीं से कंट्रोल हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जितने उनके खिलाफ केसेस हैं आप नोट कीजिए, वो कहाँ अपील जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही है। तो ये जो पिछले 2 साल में सारा कुछ हुआ, बड़ा सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मुझे जेल भेजा जाएगा, मैं तैयार हूँ, उनको भी ये चीज़ें पता लग रही थी। तो ज़ाहिर प्लानिंग तो पूरी तरह से की गई थी कि सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ है, कहाँ मुकदमे बनाने हैं। नहीं, पंजाब में भी हो सकता था, वो तो मच जेल का कहते होते थे, राना सनाउल्लाह, और बहुत कुछ कहते थे, कहीं भी ले जाया जा सकता था। वो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते थे जी सिंध भी हाजिर है, कराची की जेलें भी हाजिर हैं। तो क्या सोचकर इस्लामाबाद का रुख किया गया, कोई तो वजह होगी। तो चीज़ें बड़ी मैनेज की गई होंगी, सब चीज़ें एक चीज़ की जी कुछ भी नहीं इस तरह से हो सकता। तो बैठकों में या बंद कमरों में जो फैसले हुए थे, वो ऐसे तो नहीं हुए थे, उसमें बड़े बड़े लोग शरीक होते हैं, बड़े ताकतवर लोग होते हैं। तो उसके मुताबिक ये पिछले 2 साल से सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब चीज़ें बदलने जा रही हैं, बदल रही हैं, और अगले हफ्ते से आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अब इसको आप कह लें 90 घंटे, 92 घंटे, 96 घंटे, ये समझ लें बस, क्योंकि अब इतने ही वक्त रह गया अगले हफ्ते में। तो अर्ज़ में ये कर रहा हूँ कि एक तो अब ये 8 जजेस हो गए हैं, और उसमें जो इन्होंने बात की है कि मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी दीगर हाई कोर्ट्स का आ रहा है, पंजाब का भी, यानी लाहौर हाई कोर्ट जहाँ सबसे ज़्यादा तादाद है जजेस की हाई कोर्ट्स के, फिर सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट। और ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि बलूचिस्तान बार वो तो पटिशनर बन रहे हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं कि जी हम इसमें ये जो जजेस वाला मामला है धमकाने का, इसमें हम शामिल होना चाह रहे हैं कि हम भी इसमें दरख्वास्त गुजार हों। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के नोटिस में ये सब चीज़ें थीं कि ये सब हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कमीशन बनाने की भी कोशिश की, यानी शहबाज शरीफ साहब जिनके खिलाफ सारी शिकायतें आप कह सकते हैं, उनके अंडर डिपार्टमेंट्स में सारी शिकायतें, वो भी सारा कुछ हो गया, वो भी नहीं हो सका। तो चीज़ें नहीं समझ रही। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें हुई है, वो ये है कि गैर मुतल्लका अफराद का अब अदालतों में दाखिला, अहाता अदालत में दाखिला बंद। बल्कि इसको ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मुदाखलत के तमाम ज़राए बंद कर दिए गए हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये ज़रा आप सुनिएगा प्लीज़। मुदाखलत के तमाम ज़राए, तमाम तरीक़े, तमाम कार्रवाइयाँ बंद, ये फ़ैसला हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक ये फ़ैसला हो चुका है, और इस पर अब कुछ नहीं हो सकता। यानी अब ये नहीं हो सकता कि जी काजी फाइसा साहब भी कह दें कि नहीं जी मुदाखलत होने दें आप, तो अब ये मुदाखलत वो बर्दाश्त करते रहेंगे। नहीं, इसमें 86 जजेज़ हैं, यानी 86 जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर। लगभग सेशन अदालतें जो हैं उनमें 70 के करीब तादाद है। 16 आप कह लें स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिनमें से एक साइफर वाली भी थी। और उनके वो जो अबुल असनाजुल कुरैन हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई का कह दिया गया है, और सीनियर हाई कोर्ट के जज जो इंस्पेक्शन जज थे,
انہوں نے یہ کہا ہے جس طرح بار بار کیس واپس بھیجا جا رہا ہے, ٹرائل غلط ہو رہا ہے اور جناب جیل ٹرائل ہو رہا ہے, وہ بلوچستان صاحب اپنی مرضی چلاتے رہے, جس طرح بھی انہوں نے فیصلہ سنایا دن رات جناب سارا کچھ کیا, تو ان کے خلاف بھی آپ دیکھیے. تو یہ میں آپ سے خبریں شیئر کر رہا ہوں اور انہی کی بنیاد پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ بھی خبر ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اگلے ہفتے سے چیزیں بالکل آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ جائیں گی. کچھ چیزیں تو ہو گئی ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا, فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب مداخلت کے تمام ذرائع بند, اور اب اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر پھر بھی کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو پورا بینچ اکٹھا آپ کو نظر آئے گا اور کہا جائے گا کہ بینچ تک آپ چیز بھیجیں. اب ہم دیکھتے ہیں, یہ معاملہ ہو گیا. پھر پرسیپشن یہ جو بن گئی تھی کہ جی آپ جو مرضی کر لیں, جو فیصلے ہو چکے ہیں وہی انہیں, مثال کے طور پر کہ جی عمران خان کو تب چھوڑنا ہی نہیں ہے, یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ سب کو پتا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک پہنچ گیا کام کہ پرویز الہی صاحب ضمانت کی درخواست نہیں دیتے کہ جی میں ضمانت کروا بھی لوں گا پھر پکڑ لیں گے. آپ نے دیکھا تھا منظر, اسلام آباد سے جناب بندے آئے ہیں, پنجاب پولیس کو آرڈر تھا کہ آپ گھر تک چھوڑ گئے, پنجاب پولیس ان کے حوالے کر کے جی ہو یہ وہ توہین عدالت ہوگی, جی یہ ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو پرویز الہی صاحب نے, یعنی یہ سسٹم پر سے اعتبار ہی اٹھ جانا ہے لوگوں کا. جب سابق وزیر اعلیٰ کا یہ حال ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا, جس کو مرضی اٹھا لو. پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی تھوڑی چیزیں جب آگے بڑھیں, انہی سے بڑا فرق پڑا تھا. اب تو کہانی اور ہو گئی نا, اب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے ہفتے سے کہانی بالکل مختلف ہو گئی ہے. چند مثالیں آپ دیکھیے کہ بابر ستار صاحب نے کیا کیا تھا. بابر ستار صاحب نے 2 ایسے کیسز کیے جن کے بہت 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 گہرے دور رس اثرات ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ پروپیگنڈا ان کے خلاف جو شروع ہو گیا, جی خاندان کے لوگ, جی امریکی نیشنل, وہ جبکہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک, جب یہ ہائی کورٹ کے جج بن رہے تھے اس وقت 2-2.5 گھنٹے تک جو کمیشن تھا وہ سب چیزیں چھانی, ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے. یہ خود ڈوئل نیشنل کی بات نہیں ہے, ان کے ارد گرد جو بھی رشتہ دار وغیرہ ان کی بات, سب چیزیں کلیئر ہیں, مسئلہ ہی نہیں. اب ایک تو کیس تھا جو توہین عدالت کا انہوں نے انتظام کے خلاف, ڈی سی کے خلاف کیا, ایس پی کے خلاف کیا کہ جی ہم ایم پی او کے تحت آپ لوگ جس کو مرضی پکڑتے جائیں, اور وہ بندہ جیل میں ہے وہیں پر ایم پی او جاری کری جا رہے ہیں کہ جی جیل میں کچھ کر رہا تھا, فلاں کر رہا تھا, یہ کوئی ریاست کے خلاف کچھ پتہ نہیں کیا کرنے لگا تھا. بھائی جیل میں وہ بیٹھ کر کس طرح سے کر رہا ہے, اور پھر کیا جیل خاموش ہے, وہ بند ہے, جیل میں ہے. شہر رفیدی شاندان گلزار صاحب والا معاملہ تھا, بابر ستار نے وہ کیا. اور دوسرا جس کے بہت ہی زیادہ اثرات ہو رہے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں وہ ہے فون ٹیپنگ کا, ریکارڈنگ کا معاملہ, اس کو پبلک کرنے کا معاملہ. کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, اس پر فون کی سیلولر کمپنیز اور پی ٹی اے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, وزارت داخلہ, سب کو جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ ایسا دیں گے جو قابل عمل ہو, اور اس کے بعد اس کا راستہ رکے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جب سے بابر ستار صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے, عدالت چل رہا ہے, کوئی آپ کو اس طرح لیک نظر نہیں آئی, کوئی آڈیو شاڈیو یہ والا رک گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی تھیں. اب بھی یہی ہوا کہ جی بابر ستار بھی ان 6 ججز میں شامل ہیں, وہ سب ہو گیا. اب وفاقی دارالحکومت, شہر اقتدار, جہاں سے سب چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں, وہاں یہ کام ہو گیا ہے. جس طرح ہے نا کہ دل والا معاملہ جو ہے وہ بدل گیا ہے, تو باقی اب کیا ہوگا, اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کس قدر بدل گئی ہیں. اور اگلے ہفتے اس کا آپ کو نظر آ جائے گا سپریم کورٹ میں جس طرح سے معاملہ ہے, اور اس پر دیکھنا ہے کہ فل کورٹ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, جو کہ وہاں بھی ابھی ڈویژن نظر آ رہی ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایکسٹینشن والا معاملہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, بڑی مشکلات ہوں گی. حتیٰ کہ جو خصوصی نشستوں والا معاملہ ہے وہ تحریک انصاف سے چھینی گئی ہیں, وہ بھی بڑا مشکل میں آ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ میں آ کر. کیونکہ اب نیچے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پرسیپشن جو بن گیا ہے کہ جی انصاف ملنا ہی نہیں آپ کو, جو فیصلے ہو چکے ہیں بند کرنے وہی ہوں گے, آپ جو مرضی کر لیں, وہ اب بدلنے جا رہا ہے. چیزیں 2 سال سے جس طرح چل رہی ہیں اب اس طرح نہیں ہوں گی. اور یہ جو 86 ججز ہیں ان کے پاس یہ اب چلا گیا ہے پیغام کہ جی کسی کو کوئی مداخلت, کوئی اس طرح پریشر فلاں, تو آپ نے سیدھا بتانا ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اب سارے اکٹھے ہوں گے. اب وہ چیزیں بالکل پیچھے چلی جائیں گی, ڈاؤن ہو جائیں گی. وہ جو انڈر گراؤنڈ سارا تھا, چیزیں تھیں, وہ اب کنٹینیو نہیں رہ سکیں گی, وہ معاملہ اب رک جائے گا. تو یہ اصل میں نے آپ سے خبر عرض کرنی تھی. اچھا, اس کے ساتھ جو دوسری طرف معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ میں بڑی شدید پریشانی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ جو انٹرویوز یا جو بھی بات کر رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب وہ باول نگر کے واقعے پر بھی اس طرح کی بات انہوں نے کر دی, کوئی پوسٹ کر دی. رانا ثناء اللہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے آپ حکومت میں شامل ہوں. جس طرح کسی کو حکومت میں شامل کر کمزور کر دیا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں باہر بیٹھ کر بیانیہ بنانے دیا جائے. تو کہا یہ جا رہا ہے ان کو جی نہیں, باہر بیٹھ کر نہیں, حکومت میں آ کر بیانیہ بنائیں. حکومت میں آ کے کیا, حکومت کے خلاف کیسے بیانیہ بنائیں گے؟ تو وہ اب آنے کو تیار نہیں ہے, ان کو بھی یہ معاملہ کچھ ٹھیک لگ نہیں رہا. نہیں, مسٹر بٹ صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ ایکسکلوسیو خبر دی ہے. تو وہاں پر مسائل الگ چل رہے ہیں, اور جن کے لیے, جن کے لاڈ اور جن کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سارا کھیل رچایا گیا,
مریم نواز صاحبہ، تو ان کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے مقدمہ درج کرنے کی درخواستیں چلی گئی ہیں۔ دو خبریں اس حوالے سے آ رہی ہیں، ایک آفتاب باجوہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور وکلا رہنما بھی رہے، اور ایک وقار صاحب ہیں۔ ان دونوں کی طرف سے درخواست کا کہا گیا ہے، یعنی خبریں گئی ہیں، اس کا مطلب شاید دو درخواستیں ہیں یا بہرحال درخواست ایک ہے، یہ عدالت میں گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پولیس کا یونیفارم پہنا، اور آپ نے دیکھا وہ بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اور وہ مریم صاحبہ بڑی خوش ہیں کہ مجھے سلیوٹ جناب کیے جا رہے ہیں خواتین میں، اور انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہن لیا۔ اب اس پر لوگ پرانی تصاویر شیئر کریں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، ان کے ساتھ اس وقت جنرل جیلانی بڑے مشہور جو میاں نواز شریف کو لے کر آئے تھے سیاست میں، تو میاں نواز شریف صاحب نے پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، اور وہ بھی جنرل جیلانی کے ساتھ کھڑے ہیں جو گورنر تھے پنجاب کے، تو وہ جنرل جیلانی کے ساتھ کھڑے ہو کر میاں نواز شریف صاحب، آج ان کی بیٹی جو ہیں انہوں نے بھی اپنا یونیفارم کا شوق پورا کر لیا پولیس کا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پولیس کا یونیفارم پہننا، یعنی جو غیر متعلقہ شخص ہے، وہ ایک جرم ہے اور جس کی سزا 3 سال تک ہے۔ اب اس پر درخواست چلی گئی ہے کہ جی یہ ہم نے پولیس کو کہا بھی، لیکن پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا، لہٰذا عدالت احکامات جاری کرے اور مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ اب مریم صاحبہ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، پولیس یونیفارم پہننا ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ اب ہر طرف خبر شیئر ہو رہی ہے کہ جی یہ درخواست چلی گئی ہے، اور میں آپ سے وہ جو قانون ہے اس کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پولیس آرڈر 2002 آؤٹ لائن اسٹرکٹ ریگولیشنز ریگارڈنگ دی یوز آف پولیس یونیفارم اسٹیپولیٹنگ that unauthorized wearing of such attire constitutes a punishable offence under clause 151۔ اگر آپ پولیس کا اس طرح یونیفارم پہنتے ہیں بغیر اجازت تو پھر اس میں آپ کو سزا ہے کہ کوئی بھی پہن کر پھرتا رہے اور اس طرح کرتا رہے، آپ جب ہیں ہی نہیں۔ Individuals found in violation of this law face potential imprisonment for up to 3 years, a fine of up to 100,000 rupees or both۔ 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جرمانہ مریم صاحب کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی، اب ان کی لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں تھی، اب ان کی ہر جگہ جائیدادیں نکل آئی ہیں ویسے۔ A citizen recently filed a case in the District and Session Court in Lahore against CM Maryam Nawaz for allegedly wearing a police uniform. However, the matter hinges on whether Maryam obtained proper authorization or a permit from the Provincial Law Enforcement Department for wearing said uniform۔ اب انہوں نے اب پہلے نہیں تھی تو اب یہ کچھ نہ کچھ نکال لائیں گے کہ جناب ہمارے پاس یہ آتھرائزیشن یہ ہے، لیکن اندر سے کوئی شخص بول اٹھے تو اور بات ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اندر کے لوگوں نے یہ انفارمیشن دی ہوگی نا، اور تبھی وزیر داخلہ محسن نقوی کے چینل پر چل گئی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے مبینہ طور پر 3 کروڑ کے کک بیک سے کمیشن لیا ہے 15 کروڑ کے اشتہارات میں، جو پنجاب حکومت نے کے بان اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی پبلسٹی، مریم صاحب کی پبلسٹی، اور یہ بھی کہ جی 2 ارب روپیہ پہلے بھی اس طرح سے یہ لگ چکا ہے جی الزام، اور وہ سارا کچھ اسکوپ کی خبر، اور وہ سٹی 42 پر چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے یعنی حکومت میں وہ ہیں، اور اپنی ہی حکومت کے یعنی وہ بھی حکومت ہے نون لیگ کی، یہاں بھی حکومت نون لیگ کی بنوائی گئی ہے، تو یہ بھی سلسلہ ایک الگ سے چل رہا ہے۔ تو عجیب و غریب یہ جناب صورتحال بن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اندر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ میاں جبیل لطیف کو جھوٹا کہتے ہیں کہ جی 90 کروڑ انہوں نے الزام لگا دیا، یہ ہے، یہ خود ہارے ہیں اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں ہے۔ تو اب جبیل لطیف کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو شیر علی نے، عابد شیر علی کے والد نے، شیر علی لے کر آئے، گود میں بٹھایا، دیکھو رانا ثناء اللہ نے شیر علی کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے۔ اچھا، اب ایک اور بات آپ دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں حالات کس طرح بدل رہے ہیں۔ ایک ریمارک سنیے ذرا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سائفر کیس کی سماعت تھی، اس میں کیا کہا جج صاحب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، تب مان لیں، لیکن ڈاکومنٹ تو ریکارڈ پر ہی نہیں، یعنی سائفر کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ جو کہتے ہیں جی یہ عمران نے اس کی خلاف ورزی کی، عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کہتے ہیں وہ تو ریکارڈ پر ہی نہیں ہے، یعنی کسی نے وہ دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، بس جو بھی گواہان فلاں وہ آتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں اس نے دیکھا، اس نے کیا، تو اس پر وہ کہتے ہیں یہ تو وہی ہو گیا، قتل ہو گیا، ڈیڈ باڈی نہیں دکھانی، فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، جسٹس میاں ابو الحسن۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا جو پرسیپشن ہے وہ بھی بدلنے والی بات ہے، پھر ایکشن لینے والی بات ہے، پھر یہ کہ جی اب مداخلت جو ہے احاطہ عدالت میں بھی غیر متعلقہ یا مداخلت کے تمام جو ذریعے تھے، انداز تھے، وہ سب بند، ختم کہانی، اور یہ اسی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اجلاس بھی ہو رہا ہے جی اپوزیشن کا، اور کل آپ احتجاج بھی دیکھیں گے تحریک انصاف کا، جمعے کے دن بھرپور احتجاج، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ مل کر لاہ عمل بھی بنا رہی ہیں، تو وہ بھی معاملہ آپ کو اگلے ہفتے سے مزید تیز نظر آئے گا۔ اور لیکن یہ جو یعنی یہ کہیں کہ ریاستی سطح پر جو ایک چیز تبدیل ہو گئی ہے، جو فیصلہ ہو گیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ حافظ۔